युवराज तो बड़ा कोई वली नहीं अल्लाह दा, शायद इधर मेरे लवो युवराज तो बड़ा अल्लाह दा कोई वली नहीं। उन्हें इंग्लैंड के फास्ट बालर को 6 बालों से 6 छक्के मारे ने। तो सारे औलिया अल्लाह मिलकर किसी फास्ट बालर को 6 छक्के मारे। इस बारे गैरी सोबर ने मारे थे 6 छक्के। युवराज ने इंग्लैंड के बालर को, और उसकी करामत देखे युवराज सिंह की, सिख की। उससे पहले एक ओवर में उसने उसको कुछ कहा है तो उसने कहा मैं पुत्र तेन अगले ओवर ही पूछना, और उसकी करामत देखो 6 छक्के मारे जो ने। तो सारे बुजुर्ग मिलकर एक छक्का भी नहीं मार सकते। तेंदुलकर कहता है नहीं मैं फलां मंदिर से होकर आता हूं, सुर रुमाल बांधता हूं तो सेंचुरी मारता हूं। तो सारे मुसलमानों ने सेंचुरी नहीं मारी है जिन्हें तेंदुलकर ने मारी है। 100 सेंचुरी मार चुके हो और रिकॉर्ड कायम करता है एक हिंदू ने, नाम मखतून, जिसके खतने भी नहीं हुए थे, उसने 100 सेंचुरी मारी है। तो सारे बुजुर्ग मिलकर यार 14-15 सेंचुरी एक बंदा मारता है, उसके बाद जनाब किसी का गेटा लै जाता है, किसी का घोड़ा लै जाता है, ठीक है, तो रह ही जाता है। तो बुजुर्गों का की फायदा है जनाब, सेंचुरी नहीं मरवा सकते। हालांकि तवीज भी इंतजाम हक साहब ने टंगया हुआ है, फिर भी नहीं सेंचुरी नहीं मार सकते। यार तो तवीजा नाल तो हिंदुओं के तवीज चंगे ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्त, सुनता जा शर्माता जा। अब मिर्जा साहब के नजदीक युवराज सिंह भी एक बहुत बड़ा वली है। यानी जिस अंदाज से वो बात कर रहा है कि वली का मेयार ये है कि वो 6 छक्के मारे, तब वो हम मानेंगे कि वो वली है। यानी कि वली का अब मेयार ये बन गया, औलिया कराम का मेयार ये बन गया है मिर्जा के नजदीक कि वो एक फास्ट बॉलर को 6 छक्के मार लें, जिस तरह युवराज ने मारा। और युवराज की ये करामत देखें, यानी इसके कहने के मुताबिक अब हिंदुओं की भी करामतें बयान करने लगा। मुसलमान अगर अल्लाह तबारक व तआला के महबूबों की करामतें बयान करें तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। अब ये हिंदुओं की करामतें बयान कर रहा है कि युवराज की करामत देखें कि एक ओवर से पहले उसने उस बॉलर को कहा कि अब मैं अगले ओवर में आपसे देखूंगा, बात करूंगा। तो अगले ओवर में उसने 6 छक्के मारे। तो तुम्हारे सारे औलिया अल्लाह मिलकर भी 6 छक्के नहीं मार सकते। दोस्तों, ये मेयार है विलायत है। औलिया कराम का जो मेयार है वली बनना, ये इसके नजदीक है। और अल्लाह के नजदीक क्या है? ये मेयार है कोई विलायत का? जिस अंदाज से बात कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है कि मेरे वली कौन होते हैं, मेरे दोस्त कौन होते हैं। बुखारी शरीफ में हदीस नंबर है 6502, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि जो चीजें मैं फर्ज करता हूं वो फर्ज चीजें मुकम्मल करते हैं, फिर वो नवाफिल की तरफ आते हैं तो मैं उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूं। जब मैं उन्हें अपना दोस्त बना लेता हूं तो मैं उनकी आंखें बन जाता हूं जिनसे वो देखते हैं, मैं उनके कान बन जाता हूं जिनसे वो सुनते हैं, मैं उनके हाथ बन जाता हूं जिनसे वो पकड़ते हैं, मैं उनके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलते हैं। यानी ये मेयार खुद रब तबारक व तआला बयान फरमा रहा है कि वो जो फर्ज चीजें हैं सबसे ज्यादा मुझे महबूब हैं वो पूरी करते हैं, और फर्ज के साथ फिर नवाफिल की तरफ आते हैं, नवाफिल मुकम्मल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा इबादत करते हैं, तो मैं उन्हें अपना दोस्त, अपना वली बना लेता हूं। ये है वो मेयार जो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद बयान फरमाया है अहादीस की रोशनी में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, और हदीस कुदसी है। ये वो मेयार है जो रब तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, और ये वो मेयार जो मिर्जा बयान कर रहा है कि 6 छक्के भी तुम्हारे औलिया अल्लाह नहीं मिलकर बयान कर सकते, मार सकते। और इतनी तौहीन क्यों कर रहा है? इसकी वजह यह है कि इसके दिल में औलिया किराम की बहुत ज्यादा नफरत है, और ये नफरत लोगों में फैला रहा है। मेरे दोस्तों, मेरे सुनने वाले भाइयों, मैं आपको सिर्फ ये दावा देता हूं कि अल्लाह के जो प्यारे हैं उनसे मोहब्बत करनी है। और मेरी इस वीडियो से अगर किसी के दिल में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब की मोहब्बत पैदा हो जाए तो मैं समझूंगा कि मैं कामयाब हो गया। और मिर्जा क्या कर रहा है? अब वालों को दिलों में औलिया कराम की नफरत पैदा कर रहा है। अगर एक बंदा भी औलिया कराम से मुतनफिर हो गया, अल्लाह के वली से मुतनफिर हो गया, तो अब उसका क़यामत में क्या बनेगा और मिर्जा का क़यामत में क्या बनेगा? अब यही हदीस है 6502 में, जिसमें आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं मन आदाली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जिसने मेरे किसी वली से दुश्मनी रखी उससे मेरे ऐलान जंग है। यानी अल्लाह तबारक व तआला तो ये फरमा रहा है कि मेरे औलिया कराम से दुश्मनी रखना, अदावत रखने वाला, उससे मेरा ऐलान जंग है। तो ये ऐलान जंग कर रहे हैं, खुद भी औलिया कराम से नफरत और खुद भी अदावत रखे, अल्लाह तबारक व तआला से जंग की कोशिश कर रहा है और लोगों को भी इसकी तरफ उकसा रहा है। दूसरी हदीस
مزید کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے کہ تمہارے ٹنڈولکر نے 100 سینچریاں مار لی ہیں، تمہارے سارے ولی مل کے سینچریاں نہیں مروا سکتے اس سے، تو یہ ساری اولیاء کرام کی تذلیل کر رہا ہے، تحقیر کر رہا ہے۔ جو شخص اولیاء کرام کی تحقیر اور تذلیل کرے اس کے بارے میں مسند احمد میں حدیث نمبر ہے 26,193، یہ حدیث نمبر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل فرماتے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، جس نے میرے ولی کی تذلیل کی اس نے میرے لیے میرے ساتھ جنگ کو حلال کر دیا۔ حدیث نمبر 26,193 مسند احمد، اور اس میں اور کتابوں میں بھی حدیث موجود ہے۔ تو کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ جو میرے ولی کی تذلیل کرتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اس نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے کہ اولیاء کرام کی تذلیل کرنا، اولیاء کرام کی تحقیر کرنا، یہ کوئی بات کرنے والی ہے کہ اس نے 6 چھکے مارے، تمہارے سارے ولی بزرگ مل کے بھی 6 چھکے نہیں مار سکتے، اس نے 100 سینچریاں کر لی، تم سارے مل کے ولی بزرگ جو ہے وہ 100 سینچریاں بھی نہیں مروا سکتے، تو تمہاری ان تعویذوں سے ہندوؤں کے تعویذ بہتر ہے۔ اس طرح کی گفتگو کرنا کسی مسلمان کو شیوا دیتا ہے۔ اگر آپ کتنا ہی کسی سے اختلاف کریں لیکن ایسی بات کوئی مسلمان نہیں کر سکتا جو مرزا کہہ رہا ہے اور مرزا کر رہا ہے۔ ان باتوں سے واضح یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنے ماننے والے مرزائیوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہا ہے، اور میں دلی طور پر ان دوستوں سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ یہ بہت خطرناک بات ہے، کیونکہ ہم جب اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں تو نہ وہ ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں ہوتے، نہ وہ ہمارے چاچے تائے ہیں، ہم ان سے محبت صرف ایک وجہ سے کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ بخاری شریف حدیث 60-40 کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تبارک و تعالی کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبرائیل کو ندا فرماتا ہے، جبرائیل میں اس بندے سے محبت کر رہا ہوں، تو جبرائیل اس سے محبت کرتا ہے، اور جبرائیل آسمان کی ساری مخلوق میں ندا کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے محبت کر رہا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر اس کی قبولیت زمین پہ رہنے والے لوگوں کے دلوں میں رکھ دی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، جبرائیل محبت کرتے ہیں، تمام آسمانوں کی مخلوق محبت کرتی ہے، اور اس کی مقبولیت دنیا کے لوگوں میں رکھ دی جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ ہم اولیاء کرام سے صرف اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے دوست ہیں۔ تو یہ کیا کرتے ہیں، کمنٹس آتے ہیں نیچے، خطرناک کمنٹس، کہتے ہیں جی قبر پرست ہمیشہ اپنے بابوں کا دفاع کریں گے، یعنی اگر ہم یہ بات کریں کہ اولیاء کرام کے خلاف بکواس نہ کرو، ان کے خلاف بات نہ کرو، یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے پیارے، اللہ کے دوست ہیں، تو کمنٹس لکھتے ہیں کہ یہ اپنے بابوں کا دفاع کرتے ہیں۔ بھائی بابوں کا دفاع نہیں، اللہ کے ولیوں کا دفاع ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں ان کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں ان کے کان ہو جاتا ہوں۔ تو ہم صرف اور صرف ان سے محبت اس نیت سے کرتے ہیں، اس نسبت سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور مرزا صاحب کیا کرتے ہیں، نفرت ڈالتے ہیں لوگوں کے دلوں میں، اللہ کے ولیوں سے، اللہ کے پیاروں سے نفرت ڈالنے والے کے لیے کتنی بڑی شدید مذبت آئی ہے کہ اللہ فرماتا ہے اس سے میرا اعلان جنگ ہے جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھتا ہے۔ تو میں جانتا ہوں کئی لوگوں کو کہ اس مرزا کی باتیں سن کے لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ولیوں سے متنفر ہوئے ہیں، صرف اس کی باتیں سن کے۔ اور خطرناک بات ہے یہ مرزا اور سننے والوں کے لیے کہ قیامت کے دن ان کا کیا بنے گا۔ جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ آپ اتنی توہین کیوں کرتے ہیں تو بڑا معقول جواب دیں گے آپ کو کہ ہم نے قرآن اور سنت کو پکڑنا ہے، ہمیں بابوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا اس مرزا اور اس کے ماننے والے مرزائیوں سے سوال ہے کہ وہ کون سا قرآن ہے جو یہ سکھاتا ہے کہ تم اولیاء کرام پر جھوٹی تہمت لگاؤ؟ وہ کون سی احادیث ہے جو وہ یہ سکھاتی ہیں کہ تم اولیاء کرام کی گستاخی کرو؟ قرآن تو یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنی محبت فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ نہ انہیں کسی چیز کا خوف ہے نہ انہیں کسی چیز کا غم ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتے ہیں الا سن لو ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ یہ اللہ کے دوست، ان پر نہ خوف ہے نہ ان پر کوئی غم ہے۔ کون ہے اللہ کے دوست؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور پرہیزگار۔ تو سب سے پہلا ولی کا معیار یہ ہے کہ وہ پرہیزگار ہوتا ہے،
وہ احکامات کی پاسداری کرتا ہے، پھر نوافل کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہر ایرا گیرا بندہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے پیر بنا ہوا ہے کیا وہ اللہ کا ولی، ہرگز نہیں۔ یہ کسی بھی عالم علماء اہل سنت میں سے کسی کا بھی عقیدہ نہیں، نہ کسی کا یہ نظریہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے نا اپنے بڑے بڑے ہار پہن لے، چوڑیاں پہن لے تو اللہ کا ولی، ہرگز نہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے جو اللہ کی شریعت، اللہ کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرتا ہے، جو حدیث پاک میں واضح آ گیا کہ فرائض کی پاسداری کرتا ہے، فرائض مکمل کرتا ہے، پھر نوافل اتنے پڑھتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے وہ ایمان لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا فی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، ان کے لیے آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ولیوں کو خوشخبریاں عطا فرما رہا ہے۔ اور سورہ کہف آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اللہ نے اپنے اولیاء، اپنے دوستوں کا کتنا لحاظ رکھا ہے، اور مرزا اس کے ماننے والے صرف انہوں نے ٹھیکہ اٹھایا گستاخی کرنے کا۔ کیا یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور سنت ہمارے لیے بس ہے، تو کیا قرآن اور سنت پڑھا ہے؟ اگر قرآن اور سنت صحیح پڑھ لیں تو کبھی یہ اس طرح کی گفتگو نہ کریں جس سے توہین آمیز باتیں نکلتی ہیں، جس سے لوگوں کے دلوں میں نفرت ابھرتی ہے اولیاء کرام کے بارے میں۔ اگر قرآن صحیح پڑھ لیں، سمجھ لیں تو یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتا ہے اصحاب کہف کے بارے میں وَتَرَ الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اے محبوب آپ دیکھیں گے سورج کو جب وہ طلوع ہوتا ہے تو دائیں طرف ہو کے کھسک جاتا ہے، اوپر نہیں آتا، کیونکہ اوپر آنے سے جو وہ گرمی بڑھتی ہے، گرمیوں میں اس لیے گرمی بڑھتی ہے کہ سورج ہمارے اوپر آ جاتا ہے، سردیوں میں اوپر نہیں رہتا اس لیے سردی ہوتی ہے اور گرمی اتنی نہیں ہوتی۔ جب سورج نکلتا ہے تو ان کے دائیں سے کھسک جاتا ہے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، اور جب غروب ہوتا ہے تب بائیں سے کھسک جاتا ہے۔ کیوں؟ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، وہ کھلے میدان میں پڑے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جو کائنات کا نظام ہے اپنے ولیوں کے خاطر اس کو بدل دیا۔ جہاں جس غار میں اصحاب کہف اللہ کے ولی ہیں، وہاں سے جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہے، جب وہ غروب ہو جاتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں سے اتنی محبت فرماتا ہے، اتنا پیار فرماتا ہے کہ انہیں اس چیز کی تکلیف نہ ہو۔ یہی ہمارا موقف ہے، ہم اس لیے ان اولیاء سے محبت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پیار فرماتا ہے، یہاں تک فرماتا ہے میں ان کی آنکھیں ہو جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میں ان کے ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں ان کے کان ہو جاتا ہوں، اور جو ان سے نفرت کرے، عداوت رکھے، ان کو ذلیل کرے، اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ یہ ہماری ان سے محبت کی واحد ہو جائے کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اور مرزا کس طرح لوگوں کے دلوں میں نفرت بٹھاتا ہے۔ مجھے کوریا سے کال آئی دوست کی، اس نے کہا میں نے مرزا کی باتیں سن کے میں امیر معاویہ کو نعوذ باللہ گالیاں بکتا تھا۔ یعنی اس انداز سے جو اگر آپ نے تبلیغ کرنی ہے اولیاء کرام کے خلاف، اصحاب کرام کے خلاف، صحابہ کرام کے خلاف اس طرح انداز سے باتیں کرنی ہے تو آپ تو کہہ رہے ہوں گے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن جنہوں نے آپ کی تقریر سنی انہوں نے ان کو گالیاں دینی ہیں۔ اس بندے نے، زاہد بھائی ہے کوریا سے، اس نے مجھے کال کی، اس نے کہا کہ میں اس کو سن کے شروع میں صحابہ کرام کو گالیاں دینے لگا، امیر معاویہ کو میں گالیاں دینے لگا، بعد میں مجھے اللہ نے عقل دی۔ تو یہ اس کی تبلیغ ہے کہ لوگوں کو تباہ و برباد کر رہا ہے، لوگوں کو اس کی طرف لا رہا ہے کہ لوگ صحابہ کرام، اولیاء کرام کو گالیاں بکے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس کا وبال کس پہ پڑے گا؟ مرزا اور اس کے حمایتیوں پر پڑے گا۔ مرزا صاحب یہی باتیں تمہارا بڑا بابا مرزا قادیانی کرتا تھا، اس طرح لوگوں کو اولیاء کرام سے متنفر وہ کراتا تھا اور بڑے بڑے دعوے کرتا تھا اور بڑے بڑے مناظرے کرنے کے چیلنج کرتا تھا، لیکن وہ کرتا نہیں تھا۔ جب ایک دن اس کے ساتھ کسی ایک واقعے بھی کسی ولی کا مقابلہ ہوا نا، وہ دوڑ گیا۔ یہی جو باتیں تو کر رہا ہے یہی تیرا بابا بڑا کرتا تھا مرزا قادیانی۔ 1900 میں 25 جولائی 1900 میں جب مناظرہ رکھا گیا، وہ قادیانی جو نبوت کا اعلان کرتا تھا، اس سے جب مناظرہ رکھا گیا پیر میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے، تو اس نے کہا جی میں اردو میں نہیں کروں گا، میں عربی میں کروں گا۔ میر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ٹھیک ہے، جو تو کہے گا عربی میں تفسیر لکھنی ہے میں تفسیر لکھوں گا، اردو میں لکھنی ہے میں لکھوں گا۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا، مہر علی شاہ نے، ان کی سیرت آپ پڑھ کے دیکھیں، ان کے بیٹوں کے بیانات سارا یہ موجود ہے۔ آپ نے فرمایا مہر علی شاہ نے کہ آ جا سامنے، تو بھی لکھ میں بھی لکھوں گا، لیکن بات یہ کہ تو لکھے گا، میں قلم کو حکم دوں گا کہ وہ لکھے۔ میں نے قلم کو حکم دینا ہے، میں نے نہیں لکھنا، میں نے قلم کو حکم دینا ہے، وہ لکھے گا۔
یہ کتابوں میں موجود ہے، ان کی سیرت میں موجود ہے، وہاں تک اس وقت جو لوگ موجود تھے ساری باتیں کرتے ہیں، یہ ساری دنیا جانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں قلم کو حکم دوں گا کہ وہ قلم لکھے گا، تو وہ دوڑ گیا 1900 میں 25 جولائی میں وہ نہیں آیا، وہ دوڑ گیا، بادشاہ مسجد لاہور میں یہ مناظرہ رکھا گیا اور وہ دوڑ گیا۔ اسی طرح مرزا جب تیرا کسی اللہ کے ولی سے پالا پڑنا اصل تیری پتہ چل جائے گا۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ 6 چھکے سارے ولی مل کے نہیں لگا سکتے، اگر آ گیا تو کسی مقابلے میں نا 6 چھکے کیا 120 گیندیں ہوتی ہیں T20 میں، تو 120 چھکے لگنے ہیں۔ انہوں نے ہاتھ بلے سے بھی نہیں اٹھانا، بلے کو حکم دینا ہے اللہ کے ولیوں نے، کیونکہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے آتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ولی جب حکم دے گا نا بلے کو، T20 کے 120 گیندوں پر 120 چھکے لگیں گے جو ورلڈ ریکارڈ ہوگا۔ کبھی عام مقابلے میں بیٹھ کے کمرے میں باتیں کرتا ہے، بیٹھ کے کمرے میں نفرت پھیلاتا ہے، اصل تو نے تیرا کسی سے واسطہ پڑھا نہیں ہے، کسی اللہ کے ولی سے، اللہ کے پیارے سے تیرا واسطہ پڑا نہیں ہے۔ اگر جس دن پڑ گیا نا اس دن لگ پتا جائے گا تجھے کہ اصل کیا ہوتی ہے۔